बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्ला वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में इस वक्त जिस शुबे पर गुफ्तगू हो रही है वो है शिरक फ़ी शफ़ा, कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़ाअत का तलब करना और ये अक़ीदा रखना कि उनको अल्लाह ताला ने शफ़ाअत का हक़ अदा फ़रमा दिया है और अब उन्हें इज़्न मख़सूस की ज़रूरत नहीं। हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला की ज़ात इज़्न कलाम की इजाज़त अता फ़रमाएगा। इस पर जो शुबहात वारिद होते हैं कि शफ़ाअत को शिरक कहा जाता है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इतराज़ात को वारिद किया जाता है। वो जितने इतराज़ात या शुबे होते हैं वो एक शुबे को मैं एक प्रोग्राम में ले रहा हूँ और फिर उसके इज़ाले की तरफ आता हूँ। आज भी जो शुबा मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ मसला शफ़ाअत के ऊपर, वो ये है कि जब मसला शफ़ाअत को बयान किया जाता है, जो उस पर इतराज़ करने वाले हैं तो उनमें से उन इतराज़ात में से शुबहात में से एक शुबा ये वारद करते हैं कि शफ़ाअत लोगों को गुनाहों पर दलेर करती है। कि अगर मसला शफ़ाअत को हम आम बयान करें और लोगों तक उसको पहुँचाएँ तो क्या होगा कि लोग अमल करना तर्क कर देंगे और वो ये सोचना और अक़ीदा रखना शुरू कर देंगे या कर देते हैं या कर रहे हैं कि अब हमें नेक अमल साले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया और सालिहीन क़यामत के दिन शफ़ाअत करके बख्शवा लेंगे, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम अमल साले करें। बल्कि यहाँ तक बात की जाती है कि मसला शफ़ाअत और अक़ीदा शफ़ाअत ऐसा अक़ीदा है कि जब इसको पब्लिसाइज़ किया जाता है और लोगों तक इसको बयान किया जाता है और धूमधाम से इसको बयान किया जाता है तो नाउज़ बिल्लाह दुनिया के अंदर बदकारी, झूठ, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का जितना तर्क हो रहा है और जो लोग ये बुरे काम कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे हैं कि उनके ज़हन में ये ख्याल है कि एंड ऑफ द डे तो हम बख्शे जाएंगे, क्योंकि शफ़ाअत के ज़रिए हमारी बख्शिश हो जाएगी, तो लिहाजा वो ये बुरे काम करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे या इसलिए उससे गलती का इर्तिकाब हो रहा हो कि वो ये कहे कि मैं इसलिए ये बुरा काम कर रहा हूँ या इसलिए मुझसे ये गुनाह सरज़द हो रहा है कि मैं जानता हूँ कि आखिर एंड ऑफ द डे मैं बख्शा जाऊँगा और शफ़ाअत के ज़रिए मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो लिहाजा मैं ये बुरा काम कर लूँ। लेकिन जो इस शुबे को वारिद करने वाले हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो ये मुझे क्लेम करते हैं, कहते हैं कि हमें दिन में हज़ारों आदमी ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम गुनाह ही इसलिए करते हैं कि चूँकि शफ़ाअत होनी है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं ख़ताओं का, गुनाहों का पुतला हूं। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जब भी कोई गलती होती है, छोटी हो बड़ी हो, कभी ज़हन में ये ख़्याल नहीं आता कि ये मैं अब इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि शफ़ाअत तो हो ही जानी है। वो गफलत होती है, इंसान भूल जाता है और शैतान उसकी
ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے، اس کا دھیان دوسری طرف ہو جاتا ہے، وہ غفلت میں گناہ ہوتے ہیں۔ اور ان گناہوں کے ہونے کی وجوہات جو پبلکلی، انڈیویجولی یا قومی طور پر یا اجتماعی طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی وجوہات اور ہوتی ہیں، وہ عقیدہ شفاعت نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم زوال کے دور میں گزر رہے ہیں، ہر بات میں زوال ہے، علم میں زوال ہے، اور جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اس میں زوال ہے۔ جو مبلغین ہیں ان کی اتنی تربیت نہیں ہوتی، ان کی تربیت میں زوال ہے، تو اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ اس کا تعلق عقیدہ شفاعت سے نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے میں ایک اور مثال دوں کہ جو عقیدہ شفاعت ماننے والے ہیں، کیا وہ دن رات گناہوں میں ڈوبے ہی رہتے ہیں؟ اور وہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی میں ہی لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ شفاعت ہو جانی ہے تو وہ کوئی نیک عمل کرتے ہی نہیں، وہ عمل صالح کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا وہ حج اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے؟ مثلا اب اگر اللہ تعالیٰ سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، آپ حرمین میں جائیں اور دنیا میں جتنے مسلمان ممالک سے اکثریت 99% یا 98% جو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں گئے ہوتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقیدہ شفاعت کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اتنا عقیدہ شفاعت کو اس اعتبار سے مانیں کہ ہم نے گناہوں میں ہی رہنا ہے، تو ان کو حرمین میں حاضری کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان المبارک میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا روزے رکھتے ہیں؟ اب مختلف ٹی ویز کے اوپر چیریٹی کے اعلان ہوتے ہیں، وہ جتنے لوگ صدقات و خیرات، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ عمل صالح کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو عقیدہ شفاعت کو مانتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے فرض کر لیا جاتا ہے کہ جو عقیدہ شفاعت کو مانتے ہیں سرے سے وہ تو عمل ہی نہیں کرتے، وہ تو گناہ کر رہے ہیں، وہ حقوق اللہ کی پامالی کر رہے ہیں، وہ حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح سے فرض کر لیا جاتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر قرآن کریم اتنے ختم ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات ہوتا ہے ان کی روح کو ثواب کے لیے۔ اس پر انشاءاللہ میں آگے چل کر بات کروں گا، میں اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کر رہا، صرف میں اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بد عملی کے اسباب امت مصطفیٰ کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی وجہ نعوذ باللہ من ذالک عقیدہ شفاعت کا ماننا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ جب وہ 40 دن کا کورس کرایا جاتا ہے اور اس 40 ڈیز کے کورس میں جب لوگوں کو عقیدہ شفاعت کے اوپر بتایا جاتا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے لیکن محبت کرتے تھے، بس وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری صلحاء، انبیاء صلحاء جو ہے وہ شفاعت کرا لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمل صالح جو ہیں عقیدہ شفاعت رکھنے سے بندہ ان کو ترک نہیں کرتا، ان کو چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ اب میں اس کی وہ جو سائیکالوجیکلی جو اپروچ کیا جاتا ہے، میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں پھر ان کو عمل صالح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب بخشے جانا ہے شفاعت کے ساتھ۔ اب میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمل صالح کا تعلق اس زندگی میں ان سے برکت آتی ہے، اس زندگی کے ساتھ ہے، موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، اور قبر میں جو ایک نہ جانے اللہ جانتا ہے اربوں سال کا ہو سکتا ہے وہ وقفہ ہو قیامت تک، وہاں عمل صالح کام آتے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، عمل صالح وہاں کام آئیں گے، اور جب جنت میں آدمی جائے گا تو نیک اعمال کے اعتبار سے اس کے درجات ہوں گے، جتنے نیک عمل کسی نے کیے اس کے درجات ہوں گے۔ اب جب وہ عقیدہ شفاعت کو ماننے والے ہیں، جو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس زندگی میں بھی برکت ہوگی عمل صالح سے،
موت کے وقت آسانی ہوگی، قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، اور جنت میں بڑی منازل ہوں گی، درجات ہوں گے۔ تو جب عقیدہ شفاعت کے ساتھ کسی کا یہ ایمان ہو تو بھلا وہ نیک اعمال کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، کیسے وہ ترک کر سکتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی مجھے اب نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بالکل جھوٹ ہے، اور عقیدہ شفاعت رکھنے والوں کے اوپر ایک شبہ اور بہتان ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ میں ازالہ کر رہا ہوں۔ اور باقی رہا جو لوگ اعمال صالحہ سے دور رہتے ہیں، اس کی وجہ مادیت ہے کہ مادی چیزوں میں ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بلا دیا ہے، اس کی اصلاح کے طریقے دوسرے ہیں۔ لیکن اگر پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقیدہ شفاعت ظاہر ہی نہ کریں، کیونکہ اس سے ایک یہ خطرہ رہتا ہے کہ لوگ اس پہ کہیں بھروسہ نہ کر لیں، اور اگر عقیدہ شفاعت ظاہر نہ کریں تو اس سے تو ایک بہت بڑا جرم اور لازم آئے گا۔ وہ یہ جرم بن جائے گا کہ کتمان علم، کہ ایک چیز کو آپ جانتے ہیں اور اس چیز کو ظاہر نہ کریں اور چھپا لیں، تو یہ تو ایک اس سے بڑا جرم آئے گا، اور اس کی تو قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر بہت مذمت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا عقیدہ شفاعت کو چھپانا درست نہیں ہے، بلکہ جو مادیت کی وجہ سے ہم گناہوں کی زندگی میں جا رہے ہیں ان کی اصلاح مقصود اصلاح کرنی ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ اصلاح کرنی ہے۔ اور عقیدہ شفاعت کے اندر تو انبیاء اور اولیاء کے مقامات اور ان کے درجات اور اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس ان کا کتنا قرب ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی تو دھوم مچانی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی دھوم مچاتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور بات ہے کہ عقیدہ شفاعت کے ساتھ عمل صالح کی منازل اور ہیں، اور ان سے جنت میں مقام و مرتبہ ملنے والے ہیں، وہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی نہ حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے نہ حقوق العباد کو پامال کرتا ہے، بس یہ ایسے ایک شبہ ہے۔ مجھے جب میں یہ چند پروگرام عقیدہ شفاعت کے بارے میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تو وہاں پر مجھے کسی نے کہا کہ آپ اگر عقیدہ شفاعت ایگزسٹ بھی ہوتا ہے نا، شفاعت ایگزسٹ ہوتی، یعنی میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں وہ اس پر پہلے زور دیتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب شہادت دینا ہے، قیامت کے دن حضور شہادت دیں گے، بس یہی شفاعت ہے۔ اس کے دلائل میں کچھ عرض کر چکا ہوں اور کچھ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی بات ہے کہ عقیدہ شفاعت سے لوگ دلیر ہو جائیں گے گناہوں پر تو ان کو ظاہر نہ کیا جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو پھر کتمان علم ہے، جو علم کو چھپانے کا گناہ ہے، وہ کس کے سر جائے گا؟ کیا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ اور دوسرا جو آیات رحمت ہیں قرآن کریم کے اندر، ان آیات کا کیا کریں گے؟ اور جو آیات شفاعت ہیں ان آیات کا کیا کریں گے؟ اب میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے چند ایک تلاوت کرتا ہوں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ تو اگر عقیدہ شفاعت گناہوں پر دلیر کرتا ہے تو وہ آیات بھی تو گناہوں پر لوگوں کو دلیر کریں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل ہی کیوں فرمایا، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم ان آیات کی تلاوت ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا ان آیات کو چھپا دیں؟ جیسے آیات رحمت، آیات مغفرت، آیات توبہ، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو خوشخبریاں دی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، جیسے وہ گناہوں پر دلیری کا سبب نہیں بنتی، اسی طرح عقیدہ شفاعت جو ہے وہ گناہ کرنے پر وہ بھی اس کا سبب نہیں بنتا۔ اس کے اسباب اور ہوتے ہیں، وہ مادیت ہوتی ہے، دنیا میں غرق ہو جانا ہے، آخرت کو بلا دینا ہے، وہ اس کے سبب ہوتے ہیں۔ نہ آیات رحمت اس کا سبب ہوتی ہیں، نہ عقیدہ شفاعت اس کا سبب ہوتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی رحمت کی آیات اور عقیدہ شفاعت اور اس کی مغفرت اور جنت میں مسلمانوں کا جانا، اینڈ آف دا ڈے مسلمان بخشے جائیں گے۔ اگر ان ساری آیات کو ہم اس ڈر سے بیان نہ کریں کہ کہیں لوگ گناہوں پر دلیر نہ ہو جائیں، تو قرآن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیں چھپانا پڑے گا، اس کو ظاہر نہ کرنا پڑے گا، ظاہر نہیں، اس کو چھوڑنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو میں آگے جا کر اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ شفاعت کو بیان ہی نہ کریں ورنہ لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ اب چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو بتائیں کیا یہ آیات عقیدہ گناہوں پر لوگوں کو دلیر نہیں کریں گی؟ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل دلیر نہیں کریں گی۔ کیوں کہ گناہوں پر جب بندہ دلیر ہوتا ہے یا گناہ کرتا ہے اس کے اسباب بھی اور ہوتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 135 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر اللہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور نیک مسلمانوں کی یہ علامت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں اور کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، کوئی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا اللہ، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی وہ چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے؟ ہاں وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ، ان کے اندر جب گناہ کر لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ ان کے گناہ کو بخش دیتا ہے، لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد اڑتے نہیں ہیں، اس کے بعد اصرار نہیں کرتے، ڈٹتے نہیں ہیں کہ ہم نے کر لیا تو کر لیا، کیا ہے، یعنی یہ جرت نہیں ہوتی ان کے اندر۔ کیا جرت ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گناہ پہ نہ اڑے، نہ ڈٹے اور یہ اس کے بعد نادم ہو جائے تو اللہ تو گارنٹی دے رہا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب دوسری آیت، اس کا نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب وہ ہے جو صاحب مغفرہ ہے، جو بے انصافیوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر قرآن شریف میں غفور الرحیم کی آیات اور عفو کی آیات کٹھی کر لی جائیں تو وہ کئی سپارے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھپانا شروع کر دیں تو بتائیں قرآن رہے گا کیا باقی؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ وَشَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ عذاب دینے والا بھی ہے اور وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی مغفرت کی بات کی گئی۔ تیسری آیت اب میں تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کے اندر یہ ہے، اے پیغمبر میری طرف سے تو لوگوں کو کہہ دے، جو میں ترجمہ یوز کرتا ہوں، لیکن وہ میں بارو کر رہا ہوں امام احمد رضا، وہ میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ فرما دیں، کیا فرمائیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور انہیں گناہ کیے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب لوگوں میں یہ اعلان کر دو، پبلسائز کر دو، مشرق سے مغرب تک لوگوں کو بتا دو کہ گناہ گارو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیا معنی؟ کہ اگر تم نے کر لیے ہیں تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ پہلے کہا گیا اگر گناہ کیے، پھر کہا گناہ کرنے کے بعد اس سے نا امید نہ ہونا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا ہی نہیں، ہاں وہ گناہوں کو بخشے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر ایک حدیث لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے نازل ہونے پر مجھے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ اگر پوری کائنات مجھے دی جاتی، جو دنیا میں ہے وہ مجھے مل جاتا، مجازن تو پہلے ان کو ملا ہوا ہے، وہ مالک ہیں، اس کا کانٹینٹس اور ہے، تو آپ نے فرمایا سارا جہاں اگر مجھے مل جاتا،
تو ظاہری طور پر مجھے اس قدر مل جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر مجھے امید لگ گئی ہے کہ میرا رب میرے گناہگار امتیوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو سب سے بڑی وہ آیت ہے قرآن کریم کی جس کے اندر اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک آیت میں آگے اور تلاوت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ عموماً جب قرآن کی شبہ ڈالنے والے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ تلاوت کرتے ہیں فقط، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ خدا اس کو نہیں بخشے گا کہ جس نے اس کا کسی کو شریک بنا لیا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ وہ غدار ہے، اللہ تعالیٰ کی مملکت کا وہ غدار ہے، اس نے خدا کی ذات کے ساتھ غداری کی ہے۔ کیا غداری کی ہے؟ غداری یہ کی ہے کہ وہ مالک تو تنہا ہے، وہ رازق تو تنہا ہے، لیکن اس نے اس کی ملکیت میں اور لوگوں کو شریک کر دیا، یہ غداری ہے۔ اور دنیا میں کسی ملک کے اندر غدار کو معافی نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کے غدار کو معافی نہیں ہوتی تو جو اس کی ذات کا غدار ہے اس کو بھلا کیسے معافی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کرنے والے کو نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ وہ میری ربوبیت کا، میری وحدانیت کا غدار ہے۔ ایک تو یہاں تک تو بات ہوگی، لیکن عموماً یہاں تک بات کر کے ختم کی جاتی ہے۔ لیکن اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کرنے والے غدار کو نہیں بخشوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سبحان اللہ، اور اس کے سوا جو بھی کسی نے گناہ کیا ہوگا وہ ہر قسم کا گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اب جب اس آیت کے حصے کو پڑھے کہ جو بھی کسی نے گناہ کیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو بتائیں کیا بندہ کسی گناہ پر دلیر نہیں ہوگا؟ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ پڑھ کر وہ گناہ پر دلیر نہیں ہوگا؟ تو یہ آیات رحمت پڑھنے کے بعد بندہ جیسے گناہ پر دلیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کے اوپر اور امید رکھتا ہے، وہ اپنے رب کی اور زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے کہ میرا رب اس قدر مہربان ہے، میرا رب اتنا معاف فرمانے والا ہے۔ جب وہ ان آیات کو پڑھ کر گناہوں پہ دلیر نہیں ہوتا، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے اور وہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، لوگ اور بھی شفاعت کریں گے، ان شفاعت سے درجات بھی بڑھیں گے، تو پھر بھی وہ گناہوں کے اوپر دلیر نہیں ہوتا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ ابھی ایک وقفہ کرتے ہیں اور وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ جی، وقفے سے واپس آنے کے بعد میں اس بات کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات رحمت بندے کو گناہوں پر دلیر نہیں کرتی۔ یہاں پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایک مرتبہ اس آیت کے اوپر میں نے ایک نو مسلم کے سامنے ایک عیسائی عورت تھی، وہ کیتھولک کی عقیدہ رکھنے والی تھی، تو وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اسلام کیا آفر کرے گا، کیا مجھے آفر کرے گا، اسلام مجھے کیا دے گا؟ تو میں نے اس کے سامنے یہ قرآن کریم کی جو آیات رحمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کتنا ہے، وہ بندوں کو معاف کرنے والا کتنا ہے، جب میں نے اس کے سامنے چند قرآن شریف کی یہ آیات تلاوت کی، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ فرقان کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جو پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور ان کے گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں جب اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے۔ تو میں نے اس بچی سے کہا جو رومن کیتھولک کی تھی، نیو یارک کی رہنے والی تھی، یہاں ہمارے شہر میں آئی، تو وہ وہاں کسی اور ایک دوست کے ساتھ، اس کی ایک لڑکی دوست تھی، اس کے ساتھ وہ میرے پاس آ گئی۔ تو جب میں نے اس کو یہ آیات رحمت دکھائیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی میرا رب اتنا مہربان ہے،
وہ اتنا کرم فرمانے والا ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ میرے جتنے گناہ ہیں میرے توبہ کے بعد وہ ان کو نیکیوں میں بدل جائے گا۔ یعنی میں نے شراب پی ہے نیو یارک میں رہ کر، میں نے جوا کھیلا ہے نیو یارک میں رہ کر، میں نے فلاں بدکاریاں کی ہیں، میں نے فلاں برے کام کیے ہیں، تو جب میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو وہ اتنا مہربان کہ میرے ان سارے شراب پینے میرا نیکی بن جائے گا، وہ حسنات بن جائیں گی۔ تو میں نے کہا ہاں یہ اس کا وعدہ ہے، وہ بن جائے گی۔ تقریباً 10 منٹ گفتگو ہونے کے بعد وہ روتی رہی اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور اس وقت نیو یارک کے ایک انسٹیٹیوٹ کسی مسجد میں اتنا اس نے اسلام کا علم حاصل کیا کہ وہ پڑھا رہی ہے، اور اس کا اسلام جو تھا ان آیات کی وجہ سے اس نے قبول کیا۔ تو آیات رحمت کو ہم چھپا لیں کہ ان کو بیان ہی نہ کریں، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ عقیدہ شفاعت کو چھپا لیں کہ کہیں لوگ گناہوں پر دلیر نہ ہو جائیں۔ اس کے اوپر میں اور بھی ہیں اس کا آیات ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے۔ اب میں دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ جی چھپائیں نہ بتائیں لوگوں کو، کیوں چھپائیں؟ اس کو پبلسائز کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہاں عقیدہ شفاعت ہے، مگر عمل صالح بھی تمہاری زندگی میں اور مقامات پر کام آنے والے ہیں۔ عمل صالح کے بعد کام نہیں، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، لیکن شفاعت کا عقیدہ بھی حق ہے، شفاعت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ذریعے سے لوگوں کو بخشنا بھی ہے، انبیاء اور اولیاء کی میدان محشر میں شان کو بھی دکھانا ہے، ان کو یہ اعزاز دیا ہے وہ بھی دکھانا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں اس بات کو چھوڑیں۔ میں نے پچھلی بار آپ کو علامہ سعیدی صاحب کی تبیان القرآن سے صاحب تفہیم القرآن کا غصہ پڑھ کر دکھایا کہ وہ کتنا غصے میں آئے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو بخش دے گا، اور ولی نبی اگر کہہ دیں تو ان کے کہنے سے اللہ بخش دے گا۔ تو وہ صاحب تفہیم القرآن غصے میں آئے تو کہتے ہیں اگر کوئی 10 قتل کر کے آئے تو کیا اس 10 قاتلوں کو بخش دیا جائے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ علامہ سعیدی صاحب اس کا تبیان القرآن میں سورہ طٰہٰ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس مقام پر صاحب تفہیم القرآن کا تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اگر خدا کی رحمت 99 لوگوں کو قتل کرنے والا بندہ جو قاتل ہے اس کی رحمت عرس پہ برس سکتی ہے، تو جس نے 10 قتل کیے ہوں اس کو وہ معاف کیوں نہیں فرما سکتا؟ یعنی تمہیں کیا ہے کہ اگر رب اپنے بندوں کو معاف فرما دے تو کیا ہے اس میں؟ نہ جی، اس کو چھپا لیں، اس کو ظاہر نہ کریں۔ اب میں جو ظاہر کرنے کا جرم ہے، چھپانے کا جرم ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عقیدہ شفاعت کے اندر شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، اعزاز مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور ان حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، اولیاء اللہ کی عظمت کو ظاہر فرمایا، تو ہم اگر چھپائیں تو معنی یہ نکلا کہ ہم ان کی شان کو چھپا رہے ہیں۔ اور یہ کام تو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ یہود کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آیات کو، ان کی شان والی آیات کو وہ چھپاتے تھے۔ جو تورات تھی، جو زبور تھی، جو انجیل تھی، ان کتابوں کے اندر آمد مصطفیٰ کے جو تذکرے تھے وہ یہ تھے کہ حضور کب آئیں گے، آپ کے حلیے کا ذکر تھا، آپ کی ختم نبوت کا ذکر تھا، حتیٰ کہ آپ کی شفاعت کرنے کا ذکر تھا ان کتابوں کے اندر کہ آخری نبی آئیں گے اور قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ وہ کھولیں گے۔ اور میں حیران رہ گیا اس بات کے اوپر جب میں نے حافظ ابن کثیر کی کتاب سے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی کہ ان کتابوں کے اندر یہ بھی ذکر تھا۔ حضرت کعب نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، حضرت کعب نے جو نئے مسلم یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ ان کتابوں کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو 70,000 ملائکہ ان کی قبر سے برکت لینے کے لیے صبح آئیں گے اور 70,000 شام کو آئیں گے۔ یہ بھی ان کتابوں میں ذکر تھا، شان کا ذکر تھا، آن کا ذکر تھا، آمد کا ذکر تھا، ختم نبوت کا ذکر تھا، شفاعت کا ذکر تھا، قبر مصطفیٰ پہ حاضری کا ذکر تھا۔ یہ تمام باتوں کا ان کتابوں میں ذکر تھا۔ اب یہود کیا کرتے کہ یہ جتنی باتیں تھیں ان کی وہ چھپاتے اور لوگوں کو ظاہر نہ کرتے۔
انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی جو آیتیں تھیں وہ ان کو تورات اور انجیل اور زبور سے نکال رہے تھے، اور ہمارے زمانے میں وہ آن کی آیتیں تھیں، آج شان کی آیتوں کو حدیث کے ذخیرے سے، تفسیر کے ذخیرے سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو بتائیں کہ یہ کتمان علم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، ہم بچتے ہیں کہ اگر عقیدہ شفاعت ظاہر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ان علم کے چھپانے والوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہم اس کا چرچا کر رہے ہیں، ہم اس کو چھپا نہیں رہے۔ اور چھپانے کا کیا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آیات کو چھپایا، اور عقیدہ شفاعت کا تعلق گناہ گاروں کی مغفرت سے جہاں ہے، وہاں اس کا تعلق شان مصطفیٰ سے بھی ہے، شان انبیاء سے بھی ہے، شان اولیاء سے بھی ہے، شان مومنین سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سورہ بقرہ کی 159 آیت۔ اور جو لوگ ہمارے حکموں اور ہماری ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم نے ان لوگوں کو سبحان اللہ یہ بتا دیا ہے، ان کے اوپر ظاہر کر دیا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کی کتابوں میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ کا تورات زبور انجیل میں کھول کر ذکر کر دیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین یکتمون، وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، پس ان پر خدا کی لعنت اور جتنے لعنت کرنے والے ہیں ان کے اوپر لعنت۔ اب اگر ہم عقیدہ شفاعت کو چھپائیں تو بتائیں یہ خدا کی لعنتیں ہم کیوں مول لیں؟ اور خدا کی رحمتیں اگر عقیدہ شفاعت کو ظاہر کریں تو رحمتیں ملتی ہیں، اگر اس کو چھپائیں تو لعنتیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ آج کل بیروت میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے بیروت کے اندر اور دمشق کے اندر، ہندوستان میں مختلف ممالک میں بعض لوگ نے بورڈ بنا رکھے ہیں اور ان کو ڈالروں میں تنخواہ دیتے ہیں کہ تم حدیثوں کا مطالعہ کرو، اور حدیثوں کے اندر جب اس قسم کی حدیثیں آئیں تو یہاں فٹ نوٹ میں ان کی تعویل کر دو، ان کے ضعف کا حکم لگاؤ، ان کے موضوع ہونے کا حکم لگاؤ، اور اگر زیادہ کچھ کر سکو تو ان کتابوں ان سے نکال دو۔ کتنی کتابیں حدیث کی چھپ کر آئی ہیں اور تاریخ کی، جن کے اندر سے ان شان مصطفیٰ کی روایات کو نکال دیا گیا، اور یہ کام کرنے والوں کو ڈالروں میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ بیروت میں، شام میں، ہندوستان میں، مصر میں، مختلف ممالک پر وہ بورڈ بنے ہوئے جو یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ گناہ پر دلیر نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود میں دو گروپ بن گئے، ایک وہ جو شان مصطفیٰ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو ان آیات کو ظاہر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر کرنے والے بھی لوگ تھے اور ان کو چھپانے والے بھی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا، ان سے یہ اقرار لیا گیا کہ ایسا نہ کرنا، کیا نہ کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَ، اس کو چھپانا نہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ پر انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، حکم تو ان کو یہ تھا کہ شان مصطفیٰ کو ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے لوگوں کو، انہوں نے چھپا لیا۔ تو چھپانے سے ان کو کیا ملا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے شان مصطفیٰ کو جب چھپایا تو تھوڑی سی تنخواہیں مل گئیں، ان کو تھوڑے سے پیسے مل گئے، ان بورڈ میں بیٹھنا مل گیا، ڈالروں میں ان کو تنخواہیں ملنے لگیں اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تھوڑے سے پیسے لے کر فروخت کر دی، اور اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے مغفرت کو فروخت کر دیا، اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ کیا کیا کہ انہوں نے چھپا دیا، چونکہ انہوں نے چھپایا، انہوں نے عذاب کو خریدا۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہ اگر عقیدہ شفاعت کے ڈنکے نہ بجائیں تو کہیں ہمارا حال بھی وہ نہ ہو جائے جو ان کا حال ہوا تھا۔ اور جو وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر مدینہ منورہ میں، اہل کتاب میں سے، پرانے زمانے کے جو اہل کتاب تھے، جو دوسرا گروہ تھا
وہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیتیں تھے ان کے وہ کھول کھول کر ان کو بتاتے، اور اتنا حضور کا نقشہ، حضور کے بال مبارک، حضور کا چہرہ، حضور کے کپڑے اوڑھنے کا انداز ان کتابوں میں لکھا تھا، انہوں نے لوگوں کو اس قدر بتا دیا کہ لوگوں نے اس قدر اس کو حفظ کر لیا، ازبر کر لیا کہ اس کا نقشہ قرآن میں اللہ یوں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ سورہ بقرہ کی 146 آیت ہے، کہ انہوں نے سن سن کر اپنے علماء سے جو شان کو ظاہر کرنے والے تھے، سن سن کر اتنا حفظ کر لیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچاننے لگے، وہ یوں پہچانتے تھے، یعنی اتنا نقشہ انہوں نے یاد کر لیا تھا کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی حلیہ مصطفیٰ انہوں نے یاد کر لیا تھا، حلیہ سے دیکھتے ہی لکھ لیتے تھے کہ ہاں یہ وہ ہیں جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء علیہ السلام نے دی ہیں۔ تو اب ایک گروپ وہ ہے جو چھپانے والا تھا، اور ایک جو ظاہر کرنے والا تھا۔ جو ظاہر کرنے والا تھا ان کا تو یہ بیان ہو گیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں ایک گروہ ان میں سے وہ بھی تھا جو سچی بات کو جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔ دو گروہوں کا میں نے ذکر کیا، ایک ظاہر کرنے والے، اب عقیدہ شفاعت بھی اسی میں آتا ہے، تو ہم کیوں نہ عقیدہ شفاعت کو ظاہر کریں، کیوں نہ اس کا ڈنکا بجائیں، اور کیوں اس کو بیان نہ کریں، اور کیوں گھر گھر میں اس کا چرچا نہ کریں، کیوں اس کو پبلسائز نہ کریں۔ ایک تو چھپانے کا گناہ، اور دوسرا خدا کی لعنت کا مستحق ہونا ہے۔ اور یہ دیکھیں وہ جو لوگ ظاہر کرنے والے تھے ان کی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے تعریف بیان فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 1 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی ان یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو یہ کتاب دی گئی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور حق کیا مطلب ہے کہ وہ شان مصطفیٰ کو، آمد مصطفیٰ کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے فاضل دوست دوسرے بعض جو شبہ ڈالنے والے جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل بہت کرتے تھے۔ تو عمل تو تبھی اس معنی میں ہوگا نا، یعنی عمل کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن کریم کو حق تلاوت کا معنی اس لیے میں نے بیان کیا کہ جب میں ٹی وی پر اس آیت کو سنتا ہوں مختلف اسکالرز سے جو شبہ ڈالنے والے ہیں تو اس کو عجیب طرح سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر پورے پہلے پارے کا کانٹینٹس دیکھیں اور پچھلی جتنی آیات ہیں اور بعد کی آیات ہیں ان سب میں یہود کا ذکر ہے اور ان میں نصارہ کا ذکر ہے، تو جب اس کانٹینٹس میں پڑھیں اور یکتمونہ کی آیتیں اس کے ساتھ ہیں، وہ چھپاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں، اب سب آیات کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ حقہ تلاوت ہی کا معنی یہ ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کو ظاہر کرتے اور بیان کرتے تھے۔ ہاں عمل کرنا جو اس کے احکام ہے تورات و زبور کے، اور جو قرآن کریم پر عمل کرنا اس کے تلاوت کا یہ معنی بھی ہے کہ شان مصطفیٰ کی آیتوں کو ظاہر کرنا، اور یہ معنی بھی ہے کہ حق تلاوت کا کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال جاننا اور جو اس نے حرام کہا ہے اس کو حرام جاننا۔ اور جو قاری لوگ ہیں، جو قرات والے ہیں، وہ تو یتلون حق تلاوت کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ یعنی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کو تلاوت کرنا۔ تو اس میں سارے معنی ہیں اور جو کچھ میں نے تینوں بیان کیے ہیں۔ اب اگر ہم چھپائیں، اور جو لوگ چھپانے والے تھے، میں اس بات کو زیادہ زور دے کر اب میں کہنے والا ہوں کہ جو لوگ چھپاتے تھے ان کا حال اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہم کیوں چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ جمعہ کی 2 آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی تو ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ اب جو امیین کا لفظ ہے، مجھے اب ٹائم اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس پر بڑی 2-3 پروگرام 4 اس کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں کہ امیین کا معنی کیا ہے۔ لوگ امی کا معنی کرتے ہیں ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن اگر جب میں بیان کروں کہ اس کے اوپر تفصیل آئے گی کہ امیین اصل میں اولاد اسماعیل کو کہا جاتا تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو امی کہا گیا اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولا منہم یتلو علیہم آیات، وہ ان کے اوپر آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب جو پڑھتا ہے، اگر امی کا معنی ان پڑھ ہو، جو وہ توہین کے معنی میں لیتے ہیں، اگر وہ ان پڑھ معنی مراد ہو، اہل علم کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر امی کا معنی ان پڑھ ہو تو یتلو علیہم آیات، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ لیکن میں اس وقت اس پر بات نہیں کر رہا، وہ بائی چانس لفظ آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول کو مبعوث فرمایا، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان ہوئی کہ وہ یزکیہم، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، حکمت بتاتے ہیں۔ ان ساری آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد، اب جو 5ویں آیت سورۃ جمعہ کی ہے وہ دیکھیں، اور کس کانٹینٹس میں دیکھیں۔ 2 گروپ میں بتا چکا ہوں یہود کے، ایک وہ گروپ تھا جو چھپانے والا تھا، اور ایک وہ تھا جو ظاہر کرنے والا تھا۔ اب جو چھپانے والے تھے نا، 5ویں آیت میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ کہ جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بھار کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میں نے ترجمہ اس لیے پڑھ دیا تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جی ترجمہ غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی اور جو کچھ اس میں لکھا تھا انہوں نے اس کو ظاہر نہ کیا، ذکر مصطفیٰ کو ظاہر نہ کیا، چھپا لیا، تعویل کر دی، اور انہوں آیتوں سے اوپر ایسے ہی گزر گئے جیسے میں آیتیں پیچھے تلاوت کر آیا ہوں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے وہ گروہ جو اس کو چھپاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے علم والے، انہوں نے توراتیں اٹھائی ہوئی ہیں، کتابیں اپنی اوپر لدی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، بڑے بڑے لیکچر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، اگر وہ انہوں نے شان مصطفیٰ کو چھپا دیا، نکال دیا، تو وہ عالم نہیں، وہ تو گدھے ہیں، کیونکہ جو چھپاتا ہے وہ گدھا ہے اور جو ظاہر کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو ظاہر کرنے والے ان کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پھر واپس اس بات پر آتا ہوں جو میں نے ابتدا میں جس بات کو شروع کیا تھا کہ اگر عقیدہ شفاعت کو ظاہر نہ کریں تو یہ گناہ لعنتی ہونا، اور اگر یہ کہیں کہ ان کو ظاہر نہ کریں تو آیات رحمت جتنی میں تلاوت کر آیا ہوں ان کا کیا بنے گا؟ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ، یہ وہ صورتیں وہ ہیں، چونکہ میں نے ان کے بارے میں بیان کرنا، ویسے تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ دونوں صورتیں خاص نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جو سورہ والضحیٰ ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان فرمایا، آپ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور آخر میں جا کر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے اس کا چرچا کرو، اس کی دھوم مچا دو، لوگوں کو بتاؤ اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ جس کا ذکر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس میں شفاعت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے اس کی دھوم مچا دو، تو ہم اس کو بغل میں دبائے رکھیں اور چھپائے رکھیں اور ظاہر نہ کریں کہ کہیں لوگ بے عمل نہ ہو جائیں۔ یہ نازل فرمانے والے کو اس کا زیادہ علم تھا، جو نازل فرمانے والا ہے وہ زیادہ جانتا تھا، یا شبہ ڈالنے والے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کو چھپانا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے راضی کر دوں گا، اور حضور فرماتے ہیں میں راضی تب ہوں گا جب میں شفاعت کر کر کے اپنی تمام امت کو بخشوا لوں گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کو جو اللہ کی یہ نعمت ہے فحدث، اس کی دھوم مچا دو دنیا کے اندر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دھوم مچانے کا کہا ہے تو ہم کیوں نہ دھوم اس کی مچائیں۔ یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں ایک لفظ ایک بات یاد آ گئی جو ڈائریکٹلی اس وقت اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن اہل علم میں سے
اگر احباب دیکھنا چاہیں تو اس کو ضرور پڑھیں، اس مقام کو، یہ بڑی پڑھنے سے وہ یہ مقام تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جو ابتدا میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بیان کیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آپ کی زندگی کے مراحل کو بیان فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیے وہ علامہ ذہبی نے بیان کیے، وہ تمام احادیث میں قرآن کی آیات ہیں، اور ان میں یہ آیت لکھی علامہ ذہبی نے، اور اس آیت کے لکھنے کے بعد جو علامہ ذہبی نے اس کی ایک لمبی تفسیر لکھی ہے، جس کو انہوں نے امام بخاری سے، مسلم سے، طبری سے، ابن الجوزی سے، مختلف لوگوں سے نقل کیا۔ اب اس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ جو میں نے تجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا چرچا کر دو، اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو۔ تو علامہ ذہبی کہتے ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا چرچا کرنے کا، اعلان کرنے کا، پبلسائز کرنے کا حکم دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی نعمت یہ تھی کہ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت آپس میں لڑائی جھگڑا تو کرے گی، آپس میں اختلاف تو کرے گی، مگر میری امت پر اللہ نے یہ کرم اور نعمت فرمائی ہے کہ ان میں اور بیماریاں آئیں تو آئیں پر شرک ان میں نہیں آئے گا، وہ شرک نہیں کرے گی۔ تو علامہ ذہبی کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا معنی ہے اے میرے حبیب اعلان کر دو اس نعمت کا کہ پہلی امتوں میں نبی تھے، وہ چلے جاتے تو شرک پلٹ کر آ جاتا، پر میری امت پر اللہ نے وہ کرم فرمایا ہے کہ اور بیماریاں آئیں تو آئیں، شرک پلٹ کر میری امت میں نہیں آئے گا۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ خدا کی ان نعمتوں میں سے حضور پر ایک نعمت ہے کہ آپ کی امت کو خدا نے شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ علامہ ذہبی نے اس کا جو جوڑ جوڑا ہے اس حدیث کا، یہ حدیث تو ہم جانتے ہیں یہ بخاری کے اندر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں الحمدللہ، میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا، لیکن یہ جو اس کا جوڑ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ساتھ جوڑا ہے یہ علامہ ذہبی کا حصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، تو اس لیے میں نے ان کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا۔ اب ایک ٹائم جو ہے وہ بہت ہی مختصر رہ گیا ہے، جو آگے میں بیان کرنے والا تھا وہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے، اور وہ مدد مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ اب جب جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے وقت جو ہم بڑوں کا جنازہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو جنازہ خود دعا شفاعت ہے، جنازہ کا معنی ہی شفاعت ہے۔ اگر عقیدے کو چھپانے لگے شفاعت کو نہیں تو بتائیں جنازوں کا کیا کریں گے؟ اور پھر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی دعائیں آپ جنازے میں جانتے ہیں، ان کی دعا کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ فارتم و اجرم و ذخرم وجعلہ لنا شافعا و مشفع، یعنی یا رب العالمین یہ جو میرا بچہ یا بچی، وہ انہا اور انہو کا فرق آ جاتا ہے دونوں بچی اور بچی کے جنازے میں، وہ آپ جانتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میری بچی فوت ہو گئی ہے اس کو میرے لیے شافی بنا دے کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے شفاعت کرے اور اس کی شفاعت قبول ہو۔ یا اللہ جو ہمارا بچہ فوت ہوا ہے ان کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، یہ ہماری شفاعت کریں۔ اب اس کے اندر تو زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنازہ جائز ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کم از کم اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں بچی کا ہو، بچے کا ہو، بڑوں کا ہو، تو وہ شفاعت کرتے ہیں ان کے لیے، اور بچوں کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارے شفیع ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو چھوٹا بچہ بالکل فوت ہو گیا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا، جو بچی ہے وہ بھی شفاعت کرے گی۔ اب جب جنازہ پڑھ رہے ہیں تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں جنازے میں کھڑے ہو کر کہ یا اللہ ایک ہی دعا کر رہے ہیں اس بچے اور بچی کو ہمارا شفیع بنا دے، ہمارا سفارشی کرنے والا بنا دے۔ تو کیا یہ عقیدہ شفاعت کو پبلسائز نہیں کر رہے؟ اب وہ جو چھوٹا سا بچہ فوت ہوا ہے وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اپنے جنازے پڑھنے والوں کو پہچانے گا جنہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارا اس کو سفارشی بنا دے، وہ جنازہ پڑھنے والوں کو پہچانے گا اور وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
اگر ایک بچے کا یہ مقام ہے کہ وہ شفیع ہے، وہ شفاعت کرے گا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور صالحین کا کیا مقام ہے؟ وہ قرآن کریم کی ساری آیات میں پچھلے پروگراموں میں تلاوت کر رہا ہوں انشاءاللہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر وہ کرے گا جس کا اللہ کے ساتھ عہد اور پرامز ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے اذن اور اجازت دی ہو۔ الحمدللہ آج کی گفتگو میں میں نے اس اعتراض کے اوپر فوکس کیا ہے کہ عقیدہ شفاعت گناہوں پہ دلیر نہیں کرتا، نہ اس کو چھپانا چاہیے، یہ اس کی دھوم مچانی چاہیے، اور جو آیات رحمت ہیں جیسے وہ بندوں کو، آیات توبہ بندوں کو گناہوں پر دلیر نہیں کرتی، اسی طرح یہ بھی عقیدہ شفاعت بھی گناہوں پر دلیر نہیں کرتا۔ جو شفاعت کا عقیدہ رکھنے والا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جتنے میں نیک عمل کروں گا، جتنا میں مصطفیٰ علیہ السلام پر زیادہ درود پڑھوں گا، جب میں حضور سے ملوں گا تو آقا دو جہاں مجھے اسی قدر مجھ سے زیادہ راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس کو بیان قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔